अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक भी किया एंड सब्सक्राइब भी किया। आज का हमारा एपिसोड नंबर है 12। अगले चंद माह वो पढ़ाई में बेहद मसरूफ़ रहा, इतना मसरूफ़ कि इमामा को याद रखने और इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पलटाता रहा, और शायद ये सिलसिला अभी चलता रहता अगर इस शाम अचानक इसकी मुलाकात जलालुन नसर से ना हो जाती। वो वीकेंड पर बूस्टिंग गया हुआ था जहाँ इसके चचा रहते थे। वो वहाँ अपने एक कज़न की शादी अटेंड करने आया था। इस शाम सलार अपने कज़न के हमरा था जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो वहाँ खाना खाने आया था। इसका कज़न ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठकर गया था। सलार खाने का इंतज़ार कर रहा था जब किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा, हेलो। सलार बेख्तियार मुड़कर इसे देखा। आप सलार हैं? इस आदमी ने पूछा। वो जलालुन नसर था। इसे पहचानने में थोड़ा सा भी वक्त ना लगा क्योंकि इसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सलार ने खड़े होकर इससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर इसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्मी लेक्स लैग के बाद इसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है, बस आप पर इत्तफाकन नज़र पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सलार को लगा वो इसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका। सॉरी, इसने माजरत ख्वाह अंदाज में कहा। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा का पूछ रहा था, वो कैसी है? सलार पलकें झपकाए बगैर इसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में इससे क्यों पूछ रहा है? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसने कुछ उलझे हुए अंदाज में कंधे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैंने इससे शादी से इनकार कर दिया था। आप अच्छी तरह जानते थे। 1 साल पहले आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे इसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि हाँ, आप खुद इससे शादी कर लें। सलार बेयकीनी से इसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने इससे शादी कर ली होगी। वो अब जाहिर कर रहा था। आपने इससे शादी नहीं की? सलार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी, मैंने इनकार कर दिया था। फिर इससे मेरी शादी कैसे हो सकती है? फिर मैंने सुना था कि वो घर से कहीं चले गई है। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चले गई होगी, इसीलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता था कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहीं हूँ, सलार ने कहा। और मुझे यहाँ आए 2 माह हुए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या इसने दोबारा आपसे राब्ते में मुलाकात करने की कोशिश नहीं की थी? सलार ने कुछ उलझे हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर इसने आपसे रब्ता करने की कोशिश ना की हो? सलार को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे रब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, इसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने इसे बता दिया था कि मैं इसे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो होती थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा मेरे भाई? और अगर मेरे साथ होती तो मैं आपके पास इसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? सलार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राब्ते की ज़रूरत पड़ सकती है, जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा और वापस मुड़ गया। सलार कुछ उलझे हुए अंदाज में इसकी पुश्त पर नज़र जमाए रहा था। ये नाकाबिले यकीन की बात थी कि वो जलाल से मिली नहीं। क्यों? क्या इसने मेरी इस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सलार को अपना झूठ याद आया, मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मज़ीद उलझा। मेरी बात पर इसे यकीन कैसे आ सकता है जबकि वो कह भी रही थी कि इसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो कुर्सी खींचकर दोबारा बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे इसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं। अगर कोई और होता तो वो मुझे इससे रब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास नहीं भी गई तो सिकंदर से
نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرض شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ پھر وہ جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی، مگر سالار کو اب پتہ چلا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ کہیں نہیں ہے۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا، اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ بعد یکدم وہ اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلے گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا، ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ اسکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے اسکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا۔ پاپا، کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تہمید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے اسکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے پوچھا۔ بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنی اسٹڈی پر اپنا دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اسکندر کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاپا، اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا، یہاں وہی جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ امامہ اس کے پاس نہیں گئی، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ روز جانے کے بعد وہ اس کے پاس ہی جائے گی۔ اسکندر نے اس کی بات کاٹی، تو اس کے پاس گئی یا نہ گئی، اس نے اس سے شادی کی یا نہ کی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں ان میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں پاپا، کیا امامہ اس کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ وہ اب پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار اسکندر نے سوال کر ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے، اسکندر نے کہا۔ ایک بات تو طے ہے سالار، کہ اب تم وہاں دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے اسے ڈھونڈے گی، میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا، تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا، کیا اس نے واقعی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے اس کی بات پر غور کیے بغیر کہا، کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے دوبارہ کبھی فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے تمہیں فون نہیں کیا؟ اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا۔ میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپرز پر تمہارے سگنیچر لیے تھے۔ میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں، سالار نے جتاتے ہوئے کہا۔ فیک ڈاکومنٹس؟ سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے تھے؟ اسکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا، وہ خاندان قبر تک تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں۔
یہ انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔ اب مجھے خواہاں خوفزدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں کہ یہاں امریکہ میں میری کوئی نگرانی کر رہا ہو، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ دوسری بات یہ کہ میں امامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر تفتیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں۔ وہ موبائل اس کے پاس ہے، ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کرتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی۔ موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھی وہ سب میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھی، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلے گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو نہیں پتہ چل سکا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکا۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی تو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرنے سے پہلے کئی بار اچانک حسن پر شک ہوا، کیونکہ سکندر عثمان کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھی یا پھر حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ یقینی طور پر حسن ہی ہو سکتا ہے جس نے انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا یا کسی اور نے بتایا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے جو کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تریاں لیے انہیں دیکھتا رہا اور ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، مگر اس سے پہلے اس کی بات مکمل ہوتی سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی۔ پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی، وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی۔ اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے۔ وہ جلال نصر کے پاس بھی نہیں گئی۔ تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے کسی ناراضگی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی سے زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ گزر گیا تو کیا واقعی حادثے کا شکار ہوگی؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی روح ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی، اور حادثہ تو کسی کو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں کہ جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو اور مجھے اتنا گھٹیا سمجھ دیا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی قابل ہے۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے کی تاسیف آمیز سنجیدگی وہ اب محسوس کر رہا تھا، نہ ہی اسے اب کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں پر پچھتانے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی ویڈم گئے ہوں گے؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا۔ ایک دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری ہے، بہت بری ہے۔ بری نہیں ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکینڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو تمہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، سالار نے کہا۔
نہیں سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس بار دانش طور پر گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب، میں، سلار، تم، سیٹھی اور ساتھ کو رہنے دو، وہ نائٹ کلب کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا نصیحت دے گا۔ سلار نے مداخلت کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ ہی چلتے ہیں، دانش نے کہا۔ سینڈرا کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، سلار نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا۔ اس ویکنڈ پر سب وہاں گئے اور 3-4 گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ اگلے روز سلار صبح دیر سے اٹھا۔ وہ ابھی لنچ کی تیاری کر رہا تھا کہ جب سعد نے اسے فون کیا۔ ابھی اٹھے ہو؟ سعد نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں 10 منٹ پہلے۔ رات کو دیر تک باہر رہے ہوگے اسی لیے؟ سعد نے اندازہ لگایا۔ ہاں ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ سلار نے دانستہ طور پر نائٹ کلب کا نام نہیں لیا۔ ہم لوگ کون؟ تم اور سینڈرا؟ نہیں، پورا گروپ ہی گیا تھا، سلار نے کہا۔ پورا گروپ؟ مجھے لے کر نہیں گئے، میں مر گیا تھا، سعد نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں، سلار نے اطمینان سے کہا۔ بہت گھٹیا آدمی ہو سلار تم، بہت ہی گھٹیا۔ یہ دانش بھی گیا تھا؟ ہاں سب مائی ڈیئر، ہم سب، سلار نے اسی اطمینان کے ساتھ اسے کہا۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ؟ سعد ناراضگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ تم ابھی بچے ہو، ہر جگہ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے، سلار نے شرارت سے کہا۔ میں بھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا یار، ہم نے تمہیں ساتھ جانے کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جانتے ہی نہیں اور تم وہاں جاتے ہی نہیں۔ اس بار سلار واقعی سنجیدہ ہوا۔ کیوں، تم لوگ دوزخ میں جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا؟ سعد کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کم از کم تم اسے دوزخ ہی کہتے۔ ہم لوگ نائٹ کلب گئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا۔ کیوں، مجھے وہاں کیوں نہیں جانا تھا؟ سعد کے جواب نے سلار کو حیران کر دیا۔ تم ساتھ چلتے، آف کورس، مگر تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ نہ تم ڈرنک کرتے ہو، نہ تم ڈانس کرتے ہو، پھر وہاں جا کر تم کیا کرتے؟ ہمیں نصیحتیں دیتے؟ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈرنک اور ڈانس نہیں کرتا مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہوں پر جانا اسلام میں جائز نہیں، سلار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں، صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا تو میں تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے، بلکہ مجھے پہلے پتا ہوتا کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتے۔ ہم سب نے واقعی بہت انجوائے کیا، سلار نے کہا۔ چلو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ خیر آج کیا کر رہے ہو؟ سعد اب اس سے معمول کی بات کرنے لگا۔ 10-15 منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، پھر سلار نے فون بند کر دیا۔ تم اسی ویکنڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس دن سعد نے سلار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں موجود تھا۔ میں اس ویکنڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں سینڈرا کے ساتھ، سلار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ واپس کب آؤ گے؟ اتوار کی رات کو۔ تم ایسا کرو، اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مجھے دے دو، میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ پر گزاروں گا، کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنی ہیں، اور اس ویکنڈ پر وہ چاروں ہی گھر ہوں گے، وہاں بڑا رش ہوگا اور میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا، سعد نے کہا۔ اوکے، تم میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا، سلار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے سینڈرا کے ساتھ جمعے کی رات کو نکلنا تھا۔ سلار کا بیگ اس کی گاڑی کی ڈکی میں تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سینڈرا کو عین آخری وقت میں چند کام نمٹانے پڑ گئے اور وہ جو شام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے، ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سینڈرا پیئنگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی، وہ اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا، اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا تھا۔ رات کو تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لیونگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے کہکے اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ سعد کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔
وہ جتنا مذہبی آدمی تھا اس کی یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اندر داخل نہیں ہوا، قدرے بے یقینی سے واپس مڑ گیا، اور تب اس کی نظر لیونگ روم کی ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے ہوئے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور وقت اسلام کی بات کرتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کرتے ہوئے وہ اس طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس تو یہی ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوگی اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا۔ اسی فریج اور کچن میں جہاں کا وہ پانی تک پیتا نہیں تھا، آج اسی اپارٹمنٹ میں اسے ہنسی آ رہی ہے۔ جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا یا دکھائی دیتا، وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے، اور ایک وہ لڑکی تھی امامہ، جو اتنی بڑی ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ یہ بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان نیچے اچھی گاڑی میں آ کر بیٹھے ہوئے اس نے کچھ نفرت سے سوچا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو گئی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکلتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے دانش کے پاس آیا اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ واپس نیو ہیون اپنے اپارٹمنٹ آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے یہ پتہ چلتا وہاں کوئی عورت آئی تھی۔ وائن کی وہ بوتل بھی اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پورے اپارٹمنٹ کو تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سالار نے اپنا سامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیر رسمی باتیں کرنے کے بعد موضوع پر آ گیا۔ پھر اچھی رہی تمہاری اسٹڈی اسائنمنٹ بن گئے؟ ہاں یار، میں تو 2 دن اچھا خاصا پڑھتا رہا، اسائنمنٹ تقریباً مکمل کر لی۔ تم بتاؤ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ سعد نے جواباً پوچھا۔ بہت اچھا۔ کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے وہاں؟ رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سعد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رات کو سفر نہیں کیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں، سنڈے کی صبح گئے تھے ہم وہاں، سالار نے بتایا۔ تم پھر سینڈرا کی طرف رہے تھے؟ نہیں، دانش کے پاس۔ کیوں، یہاں آ جاتے اپنے اپارٹمنٹ پر۔ آیا تھا، سالار نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سالار دل ہی دل میں ہنسا۔ سعد کے پیروں تلوں سے یعنی اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ آئے تھے کب؟ اس بار وہ بے اختیار ہکا۔ 11 بجے کے قریب۔ تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد اس وقت ساختہ طور پر وہم میں اس کو یہی گمان تھا کہ سعد واپس جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ سالار اسی طرح اس کا بھانڈا پھوڑ گیا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں؟ اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی تھی وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس بھی آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور اس سے وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی اسی شدامت سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحت کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کرتا رہتا۔ کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرغوب۔
اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ساتھ بات کرنا جانتا تھا۔ اس کا انداز بیان بے حد متاثر کن تھا اور اس کے شناسا لوگوں میں صرف سلار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں تھا اور نہ ہی کسی رشک کا شکار۔ جیسے ساتھ کی داڑھی اس کے دین کے لیے استقامت اور یقین دلانے میں کامیاب ہوتی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام اور اس کی نرم گفتگو۔ امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندگی کا آغاز ہوا۔ جلال نے اسے آگے بڑھایا اور سعد نے انتہا پر پہنچا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پردہ کرنے والی لڑکی اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر اور اپنے خاندان اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال النصر داڑھی والا آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا، ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر دوسری طرف ہو جانے والا، پھر دین الگ دنیا الگ رکھ کر بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعہ سے اور خراب ہو گئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپنے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا اور اسے پیدل وہاں سے آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا، گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر آن کیا۔ وہ کچھ بھی دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اسے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹ اور بیچز کی تفصیلات دیکھی جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھی۔ سعد نے جن ویب سائٹ کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی سے متعلق تھی۔ اسے اپنے کسی دوسرے دوست کے ان بیچز دیکھنے پر یا ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کی حیرت ہوئی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر اسکندر سے بات کر رہا تھا۔ اسکندر نے اسے بتایا تھا کہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں وہاں کوئی شادی ہے، اس کی تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کرتی ہے، اسکندر نے کہا۔ پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کے نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔ معیز کے ساتھ میری کون سی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کا جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھو اور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چٹ لیٹا، چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد اگلے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکیئنگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹڈیز کو وزٹ کرنے چاہیے، وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے واپسی پر کسی ٹور آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کریں گے، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکیئنگ کے لیے جانے کا پروگرام کیا۔ اس نے اسکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریب
پپ میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اسی دوران اس نے وہاں چند پیک پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا نے کچھ دیر کے لیے اس کو نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ پہ ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہونے لگا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیک کا؟ فوری طور پر اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یکدم جھٹکے آئے، اس نے بے اختیار کیا کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑا رہنے کی کوشش کی، اس کے پیر لڑکھڑائے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے بھی زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے پاس جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آواز ایک سے زیادہ تھی۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی، وہ اپنے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ وہ مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل گزارے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزنگ کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں بعد ہوش میں آیا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزاری۔ اتوار کو دوپہر کے وقت وہ گھر آیا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کو صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا اپنے کسی دوست کو کال کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اسے ہلکے پھلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون اور درد والی دوائی لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی، اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیزار ہوتے ہوئی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا، اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں تو بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بنانے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کال سننے لگا۔ چند کال ساتھ یہ تھی جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اسے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے سے پہلے اچھی خاصی سلواتیں سنائی تھی۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکیئنگ کے لیے چلا گیا۔ یہی حال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھی۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوں کی تھی۔ وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی تھی۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے۔ اگر اس نے پچھلے 2 دن اپارٹمنٹ پہ گزارے ہوتے تو وہ یقیناً یہ کام کرتا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر، کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسن لی اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت وہ میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیزار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے۔ وہ اسے اپنے خلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی شدید درد کی گرفت میں تھا، اور شاید اس کے اس طرح بیزار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار روندے منہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے
اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھے، ہاتھوں کے انگوٹھوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیس کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کی، میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں آ گیا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، رات ہو چکی تھی، اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک میں تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد ایک بار پھر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے ہوئے محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی، وہ غنودگی تھی، کسی درمیانی کیفیت میں سے گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گونڈ پا رہا تھا۔ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی گراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا، اور اسے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرے اسے ایک زور کی ابکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی سی بہت جو خوراک تھی وہ بھی باہر آ گئی۔ وہ غشی کے عالم میں اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لٹھرے ہوئے بے بس تھا اور اپنا پورا وجود مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ بے جان سی جان میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں، البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس کیفیت کے دوران اسے ایک بار یہ محسوس ہوا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے تک نہیں اتر سکا۔ شاید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا، اور پھر بالآخر کار وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس کی غنودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی، مگر اب اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کپکپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اور اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کیا۔ روشنی کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو دھندلا کر بند ہو جانے پر مجبور کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی آنکھوں کے بند پوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے پوٹوں کو بھی مشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ ارد گرد کی چیزوں پر غور کر رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھمکوں کے بعد اب اسے کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر دور پھینک دیا۔ پھر لڑکھڑاتے ہوئے وہ بیڈ سے اتر گیا، اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دی۔ انہی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود پڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظریں پڑتے ہی اسے جیسے شوق لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں، اس کے گرد پڑنے والے حرقے بہت نمایاں تھے، اس کا چہرہ بالکل زرد تھا، اس کے ہونٹوں پر پٹیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا سوچتا کہ کسی بھی بیماری سے اٹھا کیسے گیا۔ 24 گھنٹے میں اتنی شدید شیو بڑھ گئی۔ اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، اتنی بری شکل میں تو میری فوڈ پوائزن کے بعد ہفتہ رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن اس بخار نے کر دی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں آنکھوں کے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھرا، اس میں لیٹ گیا۔
اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدلے، وہ کیوں وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کی بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی نکاہت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پہ آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا۔ ایک بار پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے ابھی نوڈلز کا دوسرا چمچہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھایا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمعے کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہسپتال گیا۔ ہفتے کا سارا دن اس نے وہیں گزارا اور اتوار کی سپہر کو واپس آیا تھا۔ اتوار کی سپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا۔ پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا۔ شاید اس نے منگل کو سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینل اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتے کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دہرائی جو لیونگ روم کی میز پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا، یک لخت ہی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی۔ وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا۔ کیا مطلب؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا؟ 5 دن ہوش و حواس سے باخبر رہا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا؟ میں 5 دن تک اسی طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھا۔ فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا۔ پاپا نے بھی مجھے کال نہیں کی اور ساتھ سب کو کیا ہو گیا؟ کیا میں انہیں یاد نہیں رہا؟ اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شاک لگا۔ وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ ہو، یا کسی اور فرینڈ کو، یا پھر کسی اور کو؟ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ ایک بار پھر کپکپا رہے تھے۔ وہ نکاہت یا کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چلا آیا۔ نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر اسے کھانے لگا۔ اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کی طرح چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے۔ چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے کھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ کیا واقعی وہ 5 دن یہاں اکیلا اس طرح پڑا رہا تھا؟ کیا اسے خود اپنے بارے میں پتا تھا، نہ کسی اور کو؟ وہ ایک بار پھر واش روم میں چلا گیا۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ نہانے کے بعد وہ کچھ بہتر ہو گیا تھا، مگر اس کی شیو اور آنکھوں کے گرد پڑے حلقے اب بھی اسی طرح موجود تھے۔ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دیر تک اپنی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقوں کو چھوتا رہا، یوں جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہاں موجود ہے یا پھر اس کا وہم۔ اسے یکدم اپنے چہرے پر موجود بالوں کی وحشت ہونے لگی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے شیو کٹ نکالی اور شیو کرنے لگا۔ شیو کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یکے بعد دیگر اسے 3 کرنٹ لگے۔ اس نے شیو کے بعد اپنا چہرہ دھویا تو اس کے بعد تولیے سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اسے خشک کرنے لگا۔ تو جب اس نے ان زخموں سے رستے ہوئے خون کا احساس ہوا تو اس کے چہرے کو تولیے پر سے صاف کیا۔ خالِ ظن کے عالم میں وہ آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے گالوں پر آہستہ آہستہ ایک بار پھر خون کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ گہرا رنگ، سرخ رنگ۔ وہ پلکیں چپکائے بغیر ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ 3 ننھے ننھے سرخ قطرے۔ "وٹ از نیکسٹ ایکسٹی پین؟" سرد اور مدھم آواز آئی۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ "وٹ از نیکسٹ ٹو پین؟"
नॉथिंगनेस। इसे एक एक लफ्ज़ याद आया, नॉथिंगनेस। वो आईने में अपने आप को देखते हुए बड़बड़ाया। इसके गालों की हरकत से खून के कतरे इसके गालों पर फिसलने लगे। एंड व्हाट कम नेक्स्ट टू नॉथिंगनेस? हेल। सलार को यकदम अकबाई आई। वो वॉशरूम बेसन पर बेख्तियार दौड़ा गया। चंद मिनट पहले खाई गई खुराक एक बार फिर बाहर आ गई। इसने नल खोल दिया। इसने इसके बाद क्या पूछा, इसने इसके जवाब में क्या कहा, इसे याद था। अभी तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, अभी आएगी भी नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम सब कुछ समझ जाओगे। हर शख्स पर एक वक्त आता है जब वो सब कुछ समझने लगता है, जब कोई उसका नहीं रहता। मैं इस दौर से गुजर रही हूँ, तुम पर वो दौर आइंदा कभी नहीं आएगा। इसके बाद तुम देखना। क्या तुम्हें हंसी आती है? सलार को एक और अबकाई आई। इसे अपनी आंखों से पानी बहता हुआ महसूस हुआ। ज़िंदगी में हम कभी ना कभी इस मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन है या हमारे सर के ऊपर कोई आसमान। बस सिर्फ एक अल्लाह जो हमें इस खला में थामे हुए होता है। फिर पता चलता है ज़मीन पर पड़ी मट्टी के ढेर में एक ज़रे या रेत पर या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा की वक़्त नहीं है। फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है। हमारा किरदार ख़त्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ की कोई असर नहीं होती। सलार को अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। इसने बहते हुए पानी को मुंह में डाला और इसे एक बार फिर अबकाई आई। इसके बाद हमारी अकल ठिकाने आ जाती है। वो इसकी आवाज़ को अपने जहन से झुटकाने की कोशिश कर रहा था। इसे हैरानी हो रही थी कि वो इसे इस वक्त क्यों याद आ रही है। इसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने के शुरू कर दिए। चेहरे को एक बार फिर पोंछने लगा। आफ्टर शेव की बोतल खोलकर इसने गालों पर मौजूद इन जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया जहां अब इसे पहली बार तकलीफ हो रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए इसे एहसास हो रहा था कि इसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगा। मुझे मदद की ज़रूरत है, अपना चेकअप करवाना है। वो नहीं जानता था कि इसे यकदम वहाँ वहशत क्यों होने लगी थी। इसे अपना सांस वहाँ बंद होता महसूस हो रहा था, यूं जैसे कोई इसकी गर्दन पर पाँव रखे आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा है। क्या ये मुमकिन है? ये सब लोग मुझे इस तरह भूल जाएंगे, इस तरह? ओके, अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे नए एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 13। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।